अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनें, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रबीउल अव्वल माशाल्लाह शुरू हो गया। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी रहमतों के साथ इंशाल्लाह इसको लाए हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि और भी ज़्यादा रहमतों की बारिश बरसाए हम सब पर, हमारी फैमिली पर, हमारे घर वालों पर, सब पर इंशाल्लाह। तो दर्द शुरू करती हूँ। तो कोई वॉलंटियर मेरी बहन करे, बच्चों को कोई हैंडल करे कि सना आप प्लीज थोड़ा सा बच्चों का ख्याल रखना, आप पीछे ही बैठे ताकि ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम यह है कि पहले दर्स होगा, फिर इंशाल्लाह नाज़िल और मगरिब के बाद फिर इंशाल्लाह दुआ होगी। और मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि बहनें ये ना सोचे कि मैं आके पढ़ाई बंद करा देती हूँ, नहीं, मैं अपने टाइम पर आती हूँ, टाइम की पाबंद हूँ, क्योंकि हिसाब होता है कि 40-45 मिनट का दर्स है, इतनी देर हम आजकल माशाल्लाह नाते भी सारे शौक से सुनते हैं, उसके बाद फिर मगरिब बड़ी जल्दी हो जाती है। तो मेरे आने से पहले आप जितना मर्जी दुरूद पाक पढ़ें, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन जो मेरा टाइम है उसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो फिर सारा वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि रज़ा कहा था मगरिब के बाद हमने खाना सर्व करना इस हिसाब से, तो ज़ाहिर है फिर इस हिसाब से बहुत देर हो जाएगी। अगर हम मगरिब के बाद दर्स शुरू करें तो फिर बहुत लेट हो जाता है, तो इसलिए इंशाअल्लाह मैं शुरू कर दूँगी। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्ब ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद। मा यल्फ़ुज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वजाअत सकरातुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। वनुफ़िख़ फिस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद। वजाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लातिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौमा हदीद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम। मैंने आपके सामने सूरत अल-काफ की आयत नंबर 100
16 سے لے کے تو 22 تک کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کا ترجمہ کروں گی. اس کا شور آئے گا ریکارڈنگ میں, اس کو نیچے بھیج دے یار محمد اس میں ریکارڈنگ میں شور آئے گا. He's scared. Then take that away, that toy away then. He's not scared. Give him a cell phone. He will play on cell phone. He Okay? wants chocolate. Yes, that's fine, but he can play on cell phone. Please, اس کا شور آتا ہے. تو میں نے انشاءاللہ جو آیات پڑھی ہیں ان کا ترجمہ انشاءاللہ بیان کرتی ہوں, اور اس سے پہلے آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب کائنات پیاسی تھی اور وہ بچیاں جن کو زندہ تربور کیا جا رہا تھا وہ بلک بلک کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ پروردگار کوئی ہے جو ہماری مدد کو بھیج, کوئی ہے جو یہ ظالمانہ کاموں کو بدلے. اور سبحان اللہ, جہاں تک اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ بچیاں کیا, انسان کیا, عورت کیا, حیوان کیا, حیوانوں کے بھی قانون سبحان اللہ لے کر آئے کہ حیوانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, جنات کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو کہ ساری خلقت کے نبی ہیں, جنوں کے, انسانوں کے, ہر چیز کی سبحان اللہ رب العزت نے ہر چیز کی طرف رحمت بنا کر بھیجے. تو جو میں نے آیات پڑھی ہیں انشاءاللہ ان کا ترجمہ بیان کروں گی. اور آج کا ہمارا جو فوکس ہے وہ شفاعت پر ہوگا کہ شفاعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کیا ہے اور مقام محمود کیا ہے, اور اللہ رب العزت نے آپ کو کتنے کتنے سبحان اللہ بلند مرتبے عطا فرمائے ہیں, اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں. تو جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان کا ترجمہ ہے, اے حبیب ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم خوب واقف ہیں, اور ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. پھر فرماتے ہیں جس وقت کہ وہ لینے والے لے جاتے ہیں, ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے فرشتے. انسان کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا کہ مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے. لکھنے والے بالکل ایکٹیو ہیں, لکھ رہے ہیں موت کی سختی یقیناً پیش آئے گی, یہی ہے جس سے تو بدعت کا پھرتا تھا, یعنی بھاگتا پھرتا تھا, اور سور پھونک دیا جائے گا. وعدہ عذاب کا دن یہی ہے, اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہمراہ لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا, لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا, بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. یہ جان کرنے کا وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ اب آ گئے میرے فرشتے اور پردے ہٹ گئے, اور اب تو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے جانے سے پہلے. جنت کو, جنت کے لباس مومنوں کے لیے لاتے ہیں فرشتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج تو کوئی نہیں, جو تیری ایک اور جگہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ دیکھو میرے لینے والے آ گئے ہیں, اگر تمہیں کسی چیز پر قادر ہو تو اب اس مرنے والے کو مرنے نہ دو. ڈاکٹروں کی ٹیمیں کھڑی ہوتی ہیں, سانس آکسیجن دی جا رہی ہوتی ہے, ہارٹ کو پمپ کیا جا رہا ہوتا ہے, کیا کیا سبحان اللہ, سرجن اور اسپیشلسٹ, اور لے جانے والا یوں لے جاتا ہے کسی کو خبر تک نہیں ہوتی. مشینیں ٹوں ٹوں چل رہی ہیں, جانے والا چلا بھی گیا, ملک الموت اپنا کام کر گئے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے حقیقت تیری ہے انسان, چاہے زندگی میں جتنا مرضی آنکھیں بند کرے کہ مجھے نہیں سوچنا موت کے بارے میں, کیونکہ موت تو ڈراؤنی چیز ہے اور ڈر آتا ہے. اور ابھی تو بندہ لطف اٹھایا اپنی زندگی کا, کیوں موت کو یاد کر کے, تو خواہ مخواہ جو زندگی ہے اس کو بھی اپنی غم سے بھر دوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے چاہے آنکھیں بند کرو یا آنکھیں کھولو, اس کو تو برحق آنا ہے ایک دن. فرماتے ہیں مسند احمد میں ہے, ہم نے ابھی پڑھا کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں تو لکھنے والے لکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے, بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. تو مسند احمد میں انسان ایک کلمہ اللہ کی رضامندی کا کہہ گزرتا ہے جسے وہ کوئی بہت بڑا اجر کا کلمہ نہیں جانتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رضامندی اس کے لیے قیامت تک کی لکھ دیتا ہے. بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری زبان سے کیا بات نکل کے اللہ رب العزت کی شان میں بہت اچھی چیز ہماری زبان سے نکل جاتی ہے. تو فرماتے ہیں انسان کو نہیں احساس ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنی رضامندی کو لکھ دیتے ہیں کہ میری بس میں راضی ہو گیا تجھ سے, اتنی خوبصورت بات تو نے میرے بارے میں کہہ دی ہے, سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں جسے وہ بعض دفعہ اور جسے وہ کوئی بہت بڑا اجر کا کلمہ نہیں جانتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رضامندی اس کے لیے قیامت تک لکھ دیتے ہیں. اور کوئی کلمہ برائی کا, ناراضگی خدا کا اسی طرح بے پرواہی سے کہہ گزرتا ہے کہ بعض دفعہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اتنا بڑا کلمہ میری زبان پر آ گیا ہے. تو کہتے ہیں بے پرواہی سے کہہ گزرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی اس پر اپنی ملاقات کے دن تک لکھ دیتے ہیں
कहते हैं मैं तुझसे नाराज हो गया हूँ, अब जब तुम्हें मिलूंगा तो बताऊंगा कि मैं तुझसे नाराज था। तो अस्तगफिरुल्लाह इसका ये मतलब है कि हम जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में अपना मुंह खोलें तो सबसे पहले अपने वाच करें अपने अल्फाज के, हम क्या कहने जा रहे हैं। कहीं कोई गलती से हमारी जुबान से ऐसा कलमा निकल जाए जो अल्लाह ताला को नाराज करे। तो अल्लाह ताला जल्ला जलालहू है। इसी से मुझे याद भी आ गया कि बहुत आम ये बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अल्लाह जल्ला शानहू को, अल्लाह जिल जलाल वाल इकराम को बहनें भी भाई भी अल्लाह मियाँ कहते हैं। तो प्लीज अल्लाह मियाँ, मियाँ लफ्ज बहुत कम है। मियाँ हम अपने हस्बैंड के लिए बोलते हैं, हम मौलवी साहब के लिए बोलते हैं। मियाँ एक कास्ट भी है, जैसे मियाँ नवाज शरीफ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अबव हर चीज के हैं, अपनी सारी क्रिएशन के, सारी खलकत के अबव आला हैं। सुभान रब्बियल आला, मेरा रब सबसे आला है। तो सबसे आला के लिए हम वो लफ्ज, एक छोटा सा लफ्ज जो हम आम तौर पे बोलते हैं इंसानों के बारे में, वो किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जोड़ सकते हैं। तो प्लीज इसकी हमें माफी मांगनी चाहिए। अगर हम बोले, अगर कोई बोले तो उसको टोक दे माजरत के साथ कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह सुभान कह दे, कुछ कह दे, लेकिन मियाँ नहीं कहें। तो फरमाते हैं अखनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि दाएं तरफ वाला नेकियां लिखता है और बाएं तरफ वाला, और ये बाएं तरफ वाले पर अमीन है। ये सीनियर है और ये जूनियर है। ये जो जूनियर है फरिश्ता छोटे रैंक का, ये हम जब कोई बुरा काम करते हैं, कोई बुरा बोलते हैं तो ये लिखने लगता है, तो ये कहता है मत लिख, अभी नहीं लिख, क्योंकि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, हो सकता है अभी इसको एहसास हो जाए। और बाज़ दफ़ा हमें एहसास भी हो जाता है, क्योंकि वो फरिश्ता ये वाला हमें एहसास दिलाता है कि तेरे मुंह से बहुत बड़ी बात निकल गई, तूने फलां का दिल दुखा दिया, फौरन तौबा कर। और अगर हमें ये पता चले कि इसमें कोई और इन्वॉल्व है तो फौरन उससे कहें, बहन मैं बातों बातों मुझे पता नहीं चला, गुस्सा आ गया, या पता नहीं चला, मेरे मुंह से ऐसी शैतान ने बात निकलवा दी, मुझे माफ कर दे। उससे माफी मांगे और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं पहले उससे मांग जिसका दिल तोड़ा है, फिर वो तुझे माफ करे, फिर मैं तुझे माफ करता हूँ। तो सुभान अल्लाह, ये हमने माफी मांगी तो ये वाला लिखने नहीं पाता, क्योंकि ये कहता है बस बात खत्म हो गई, उसने एहसास हो गया उसने। और अगर मेरा अल्लाह की तल्लक है तो मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया या कोई ऐसा काम हुआ, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, अब भी ये नहीं लिखने पाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर है, मतलब ये बाएं वाला दाएं वाले के अंदर है। तो कहते हैं कि जब बंदे से कोई खता हो जाती है तो ये कहता है ठहर जा, अगर इसने इस वक्त तौबा कर ली तो उसे लिखने नहीं देता, और अगर इसने तौबा ना की तो वो लिख लेता है। इब्न अबी हातिम की ये हदीस है। तो मेरी बहनों, अल्लाह करे कि हमें जब कोई गलती तो हमसे हो जाती है, हम इंसान हमारे बाप से हो गई तो हम क्या चीज़ है, लेकिन एहसास से गलती जो होता है वो बहुत प्यारा है। अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद है कि जब हमसे गलती हो जाए और हमें एहसास हो जाए तो हम फिर अल्लाह पाक से तौबा करें। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह साहिब की तिलावत करके फरमाते थे, ऐ इब्ने आदम, तेरे लिए सहीफा खोल दिया गया है और वो दो बुजुर्ग फरिश्ते तुझ पर मुकर्रर कर दिए गए हैं, एक तेरे दाहिने और दूसरा बाएं तरफ। दाएं वाला तो तेरी नेकियों की हिफाजत करता है और बाएं तरफ वाला बुराइयों को देखता रहता है। तो अब तू जो चाहे अमल कर, कमी कर या ज्यादती कर, जब तू मरेगा तो ये दफ्तर लपेट दिया जाएगा और तेरे साथ तेरी कब्र में रख दिया जाएगा। जो कुछ हम करते हैं दुनिया में, ये हमारी फाइल हमारे साथ ही जाएगी, हमारे अमाल की। और एक जगह ये है कि कब्र में भी होगी, और नेकोकारों का जो अमाल नामा ऊपर जब रूहें ऊपर जाती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होते हैं, तो फरमाते हैं मेरी बंदी का अमाल नामा या मेरे बंदे का अमाल नामा इल्लीयीन में रख दो। इल्लीयीन वो दफ्तर है आला, इल्लीयीन निकला है आला, आला कारनामे करके आई है, आला नेकियां लेके आई है, आला तौहीद पर कायम रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ रही, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मेरे पास वापस आई है, मेरी बंदी नहीं बहकी, इसको इल्लीयीन में रख दो, इस दफ्तरनामे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ के अल्लाह हमारी भी जो फायदे हैं वो इल्लीयीन में जाएं इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर कहते हैं कि कब्र में रखते, और क़यामत के दिन जब तो अपनी कब्र से उठेगा तो ये तेरे सामने पेश कर दिया जाएगा। इसी को अल्लाह ताला फरमाता है हर इंसान की शामत अमाल हमने इसके गले में लगा दी है, यानी क्योंकि हमने दफ्तर वो फरिश्ते, एक ने फाइल पकड़ी होगी है क़यामत के दिन जब हमने कब्रों से उठ के जाना है अल्लाह पाक की बारगाह में, और दूसरा ने हमारे साथ होना है, हमारी वो नेकियों का वो और बुराइयों का वो गवाह था, वो गवाही के लिए साथ होगा, और एक ने फाइल पकड़ी होगी। तो कहते हैं हमने इस गले में लगा दिया, हम क़यामत के दिन इसके सामने नामा अमाल की एक किताब डाल देंगे जिसे वो खुली हुई पाएगा, फिर इससे कहेंगे अपनी किताब पढ़ ले, आज तो खुद ही अपने हिसाब लेने के लिए काफी है। यानी अल्लाह पाक कहेंगे मुझे नहीं जरूरत, खुद पढ़, और हम इंशाल्लाह पढ़ सकेंगे। अरबी भी होगी क्योंकि हमारी जुबान भी अरबी होगी, जैसे हम मरते हैं हमारी जुबान फौरन अरबी हो जाती है। तो जन्नत की जुबान भी अरबी है, क्या कब्र की जुबान भी अरबी है। दुनिया में हम जो जुबान पढ़े और अल्लाह ताला ऐसे सिखा देंगे जैसे हमारी मदरी जुबान ही यही थी।
تو فرمایا کہ پڑھ. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اس نے بڑا ہی انصاف کیا جس نے خود تجھے ہی تیرا محاسب بنا دیا. فرماتے ہیں کہ حسن بصری کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں، یہ کہتا پہلے اپنا حمال نمبر ہمارے سامنے پڑھا ہوا ہے، اس کو پڑھو، کوئی زیادتی ہو پوچھیں گے، کوئی زیادتی کوئی کام ایسا جو تو نے کیا ہی نہیں اور فرشتوں نے لکھ دیا مجھے بتا. تو بندہ کہے گا پروردگار کچھ بھی نہیں کیا، تو سارا کچھ میرے اپنے کارنامے میں، کوئی ایسی چیز نہیں جو فرشتوں نے زیادتی کی ہو میرے ساتھ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کچھ تو برا بھلا کلمہ زبان سے نکالتا ہے وہ سب لکھ لیا جاتا ہے. اچھا پہلے لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آگے بڑھیں. یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا بھی کہ میں نے کھایا، میں نے پیا، میں گیا، میں آیا، ہر وقت ہوتی نہیں باتیں، ابھی جا رہی ہوں گروسری کرنے، ابھی آ رہی ہوں، یہ پکانے لگی ہوں، آج پتہ نہیں کیا پکاؤں، یہ ایسی باتیں ہیں جو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. تو لیکن لکھنے والا لکھ رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پیا، میں نے دیکھا. پھر جمعرات والے دن اس کے قول و افعال پیش کیے جاتے ہیں، خیر و شر باقی رکھ لی جاتی ہے. ہر جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ اس جمعرات سے جمعرات تک آپ کی بندی آپ نے بندے نے جو کچھ کیا یہ ہم لے آئے ہیں. اور لیکن وہ لے جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ فضول تھا نہ وہ گناہ تھا نہ وہ ثواب تھا. جیسے اب میں نے مثال دی، میں نے کھایا، میں نے پیا، میں اٹھی، میں سوئی، میں جاگی، یہ کوئی نہ ثواب کی بات ہے نا. اس کو جیسے ہم کہتے ہیں جنک میل اریز کر دو، ڈیلیٹ کر دو، تو جنک میل ساری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. اور وہ ثواب یا گناہ کی باتیں، وہ گناہ جو ہم نے کیا اس جمعرات سے جمعرات مگر استغفار نہیں کی وہ بھی وہاں پہ چلا جائے گا. اگر استغفار کر لی تو وہ نہیں جائے گا کیونکہ مٹ گیا، ڈیلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو فرماتے ہیں سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے. یہی مانیے فرمانے باری تعالیٰ شانہ کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ ہم اس کو جو چاہتے ہیں اس میں سے مٹائے جاتے ہیں ہمارے دفتر سے اور جو چاہتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بابت مروی ہے کہ آپ نے اپنے مرض الموت میں کرا رہے تھے. امام احمد جو ہے نا وہ نساء کا عالم ہے اور کرا رہے تھے، نساء کی سختی آئی تھی تو کرا رہے تھے. تو کسی نے کہا آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ فرشتے ایسے بھی لکھ لیتے ہیں. ایک پوچھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے حضرت طاؤس، تو انہوں نے کہا فرشتے یہ بھی لکھ رہے ہیں، جو یہ کرا رہے ہیں یہ بھی لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے سبحان اللہ کرانا بھی بند کر دیا. اللہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اپنی موت کے وقت تک اف تک نہ کی، یعنی موت کی سختی ہے پھر بھی انہوں نے کوئی اف تک نہیں کی. سبحان اللہ. پھر فرماتا ہے اے انسان موت کی بے ہوشی آ گئی اور اس وقت وہ شک دور ہو جائے گا جس میں آج کل تو مبتلا ہے. سبحان اللہ. اس وقت تجھ سے کہا جائے گا یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا، اب وہ آ گئی اور تو کسی طرح اس سے نجات نہیں پا سکتا، نہ بچ سکتا ہے، نہ اسے روک سکتا ہے، نہ اسے دفع کر سکتا ہے، نہ ٹال سکتا ہے، نہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کسی کی مدد اور سفارش کچھ کام آ سکتی ہے. صحیح یہی ہے کہ یہاں کتاب مطلق انسان سے ہے مگر بعضوں نے کہا ہے کہ کافر سے ہے. یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ جو میں نے آیات پڑھی یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ جن کو موت کا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے مر جائیں گے بات ختم ہو گئی دوبارہ تھوڑی ہم نے اٹھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حساب تو ویسے ہی شروع ہو گیا جیسی سانسیں گئی جیسے روح آئی، کیونکہ روح کو تو موت نہیں، روح تو موت روح ایسی چیز ہے جس کو موت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری روحیں بنا دی ہیں، وہ زندہ ہیں پہلے دن سے. اور آپ جب ماشاءاللہ اس کے ٹائم ہوتا ہے بچی یا عورت پریگننٹ ہوتی ہے وہ دنیا میں آ جاتی ہے. اب جب ہم فوت ہوتے ہیں تو پھر روح جدا ہو گئی جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور جسم جو ہے مٹی والا فنا ہونے والا وہ فنا ہو جائے گا. جسم فنا ہوتا ہے روح فنا نہیں ہوتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میں آپ کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی تو میں آپ پر غشی تاری ہوئی تھی تو میں نے یہ بیت پڑھا. سبحان اللہ. دیکھیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بھی جب نزا کا وقت آیا تو اتنی آپ کی حالت ابھی میں پڑھوں گی. آپ فرماتے تھے یا اللہ موت کے لیے سختیاں ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیالے میں پانی ہاتھ ڈالتے تھے، پانی تھا پیالے میں، اور اپنے چہرہ ایک تصور پھیرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ موت کے لیے سختیاں ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جتنی موت کی سختی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی اس کے بعد مجھ پر کسی کی جان کرنے کا جو وقت تھا وہ کوئی زیادہ سخت نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کرنے سے زیادہ. پھر فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بیت پڑھا کہ جس کا مطلب تھا کہ جس کے آنسو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی ایک مرتبہ ٹپک پڑیں گے. حضرت عائشہ شاعرہ تھی، بڑے کمال درجے کی شاعرہ تھی. تو فرماتے ہیں آپ نے اپنا سر اٹھا کر کہا پیاری بچی یوں نہیں بلکہ جس طرح خدا نے کہا وجاءت سکرات الموت، جو میں نے ابھی پڑھی. بیٹے اس کا شور نہیں کریں گلاسوں کا، گلاسوں میں نہیں کریں، باٹل میں دے دیں گے کہ یہ شور بہت آئے گا.
تو فرماتے ہیں کہ جب آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے پیاری بچی ایسا نہیں پڑھ، شعر نہیں پڑھ، یہ پڑھ آیت وجاءت سکرات الموت، اور آ گئی موت کی سختی، نزا کا وقت آ گیا، تو میری بیٹی یہ پڑھ. سبحان اللہ. فرمایا اور روایت میں ہے کہ بیت کا پڑھنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں فرمانا مروی ہے کہ یوں نہیں بلکہ یہ آیت پڑھو. اس اثر کے اور بھی بہت طریقے ہیں. صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی رشی طاری ہونے لگی تو آپ نے اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے سبحان اللہ موت کے لیے سختیاں ہیں. یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت کی بات. تو اللہ ہم پہ رحم فرمانا. پھر فرماتے ہیں اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا. اب وہ فرشتہ جو ہے ہمارے ایک دائیں بائیں وہ اللہ رب العزت کے پاس ہمارے ساتھ ہی جا رہا ہے میدان محشر میں اور جا کے فائل دے گا کہ پروردگار یہ حاضر ہے جو کچھ میرے پاس تھا اور ڈال دو جہنم میں ہر کافر و سرکش کو. جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا. ایک تو ہے نا کافر کہ وہ خود ایمان نہیں لاتے، ایک ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نہیں لانے دیتے کیونکہ وہ لیڈر ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، تکبر سے چور چور ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کی جانیں ہم نے دیکھا صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا جب شروع میں اسلام لا رہے تھے، وہ سزائیں دی استغفر اللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو نیک کام کرنے سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو. اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں گرا ہوا تھا. حق تعالیٰ فرمائیں گے بس میرے سامنے جھگڑنے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف سے وعدہ عذاب بھیج چکا تھا. میرے ہاں بات بدلتی اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں، کہ نہ تو میری بات بدلے گی اور نہ ہی میں ظلم کرنے والا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کس طرح راحت اور آرام حاصل کر سکتا ہوں حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور منہ میں لے لیا ہے. جو اسرافیل علیہ السلام ہیں سور کو پکڑے ہوئے یوں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یوں سور پکڑا ہوا ہے، پلک تک نہیں جھپکتے کہ کب میرے رب کا حکم ہو جائے اور میں پھونک مار دوں. 3 دفعہ سور ہوگا. ایک دفعہ سور جب پھونکا جائے گا تو ساری ہر چیز کی کائنات کلو نفس ذائقۃ الموت، وہ مر جائیں گے، جانور، پرندے، انسان، جن، ہر چیز. لیکن الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ مومنوں کو لا الہ الا اللہ والا پڑھنے والوں کو قیامت کی سختیاں نہیں دکھائیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہی ایک پاکیزہ ہوا آئے گی اور وہ جو کوئی لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے پہاڑوں کی غاروں میں بھی کوئی کام کر رہا ہے مومن ہے، رائے کے دانے کے برابر اس کے دل میں ایمان ہے، وہ بھی اس وہاں بھی گزر جائے گی اور یوں آرام سے اس کی روح قبض ہو جائے گی. تمام مومن جو ہے بلیور لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے وہ اس طرح سے فوت ہو جائیں گے کہ ان کو احساس تک نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب دنیا میں صرف وہ رہ جائیں گے جو بتوں کے پجاری تھے اور لات عزا کی پوجا کرنے والے. اور اللہ رب العزت سور پھونکنے سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے کہ ذرا پوری دنیا کا چکر لگا کے آؤ، روبے پر پھر کے آؤ اور مجھے بتاؤ کہ کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے خالی لا الہ الا اللہ یعنی میرا محبت بندہ کوئی ہے. تو پھر ہم ابھی دنیا کو آباد شاد رہنے دیتے ہیں. جب وہ آئیں گے پوری دنیا کے پوری خطے میں پھریں گے، کہیں ان کو کوئی محمد لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا. وہ جا کے بتائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے پھر غیروں کے لیے ہمیں یہ بازار سجانے کی کیا ضرورت ہے، یہ رونق، یہ شادابی، یہ دنیا مار دو، پھونک مٹا دو. تو پھونک چل جائے گا. پہلا سور جو ہے اس میں سارے مر جائیں گے. پھر دوسرا سور ایک فرشتہ آئے گا بیت المقدس کے پتھر پر، ایک پتھر ہے وہاں پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو براق گئے تھے تو براق باندھا تھا، اس میں سوراخ بھی ہے، وہاں اس کے اوپر کھڑے ہو کے دوسرا سور وہ پھونکے گا. اور یہ اسرافیل علیہ السلام نہیں ہوں گے، یہ ایک اور فرشتہ ہوگا وہ سور پھونکے گا. تو اس سور سے کیا ہوگا کہ جنت میں ایک دریا ہے حیوان، وہاں سے بارش آئے گی اور ہم جہاں جہاں پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہماری ہڈیاں سب گل سڑ گئی ہوئی ہیں سوائے انبیاء علیہ السلام کے، شہداء کے، اللہ کے دوستوں کے. باقی ہم جو عام انسان ہیں ان کی تو ہڈیاں ہم مٹی سے بنے، مٹی کھا جائے گی، ہمارا بدن کھایا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر ایک ہڈی ہماری جو ہے ریڑھ کی ہڈی اس کا ڈی این اے سیو رکھتے ہیں. تو اس ڈی این اے سے جو رائی کے دانے کے برابر ہے، جب وہ بارش آئے گی تو اس ڈی این اے سے ہمارا جسم جہاں جہاں ہم پڑے ہوئے ہیں، سمندروں میں غرق تھے، دریاؤں میں تھے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہاں تھے، سانس بے شک راک کر دو، ایک
कितना राई का दाना आपने देखा होगा कुकिंग में यूज होता है, अचार में यूज होता है, उसके बराबर अल्लाह ताला चाहे जला दिया जाए वो महफूज रखते हैं। तो वहां से अब हमारा बदन उगना शुरू होगा और ऐसे उगेगा जैसे फरमाया कीचड़ में दाना उगता है, बारिश होती है तो कीचड़ में आप देखते हैं कि ग्रास निकल आएगा, घास निकल आएगी, इस तरह से हम उगेंगे। जब पूरे बदन बन जाएंगे अब तीसरा सौर फूंका जाएगा और इसके दरमियान कितना फासला है, ये मुक़द्दस जो है अल्लाह ताला ने उनको भुला दिया है। 40 का लफ्ज़ उनको याद है लेकिन वो नहीं कहते 40 दिन का फर्क है, 40 साल का, 40 महीने का, कुछ मालूम नहीं, अल्लाह ताला ने अपनी मसलत से भुला दिया होगा। बहरहाल 40 का फर्क है इसमें। तो अब तीसरा सौर फूंका जाएगा और तीसरे सौर में हमारी रूहें होंगी। वो तीसरा सौर जब फूंका गया तो सारी रूहें कब्ज़ है ना ऊपर है, वो हर रूह आके चूंकि जिस्म तैयार हो गया है, मट्टी के बाहर है, कब्रों के बाहर है, तो जिस्म तैयार है, बिल्कुल ऐसे समझे जैसे फसल उग रही है, तो हमारी फसल उगनी है, हमारे जिस्म बन जाने हैं, तैयार जिस्म है। अब रूह, हर रूह आकर अपने जिस्म में घुस जाएगी। अब ये हम दिल इस तरह से हो जाएंगे जैसे इस जिंदगी में है, जिस्म और रूह दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमें ये जो हम मैं पढ़ रही हूँ जहाँ पहुंची हूँ कि वो फरिश्ते अब हमें दोनों फरिश्ते, एक ने दफ्तर को पकड़ा हुआ है हमारी फाइल हमारी पूरी जिंदगी की, और एक जो है वो हमें रास्ता दिखा रहा है कि कहाँ। और ये भी फर्क होगा मेरी बहनों, कई घोड़ियों, कई एक सवारी पर उनको मिलेगी अकेली को एक सवारी, कहीं दो शेयर करेंगे, कहीं 4 और कहीं 8 तक सवारियां शेयर करेंगे मैदान महशर में। और कईयों को अस्तगफिरुल्लाह आग जो है वो उनके पीछे लग जाएगी और आग से बचते 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 वो मैदान महशर में पहुंचेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो फरमाते हैं कि हर शख्स के साथ एक फरिश्ता तो मैदान महशर की तरफ लाने वाला होगा और एक फरिश्ता इसके अमाल की गवाही देने वाला होगा। ज़ाहिरी आयत यही और इमाम इब्न जरीर भी इसी को पसंद फरमाते हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत की तिलावत मिंबर पर की और आपने फरमाया एक चलाने वाला जिसके हमरा ये मैदान महशर में आएगा और एक गवाह होगा जिसके अमाल की शहादत देगा। एक फरिश्ता जो है वो तो हमें चलाएगा, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो मैदान महशर तक हमें लेकर जाएगा, और एक जो है वो गवाही देगा कि मैं इसकी सारी जिंदगी के अमाल नामा जो लिख कर आया हूँ, लिखा हुआ भी मौजूद है, मुझे ज़बानी भी याद है, मैं शहादत देता हूँ कि ये सब कुछ जो उसने किया वही लिखा हुआ है, कोई ज्यादती इस पर नहीं हुई। तो फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं साइक से मुराद फरिश्ता है और शहीद से मुराद अमल है। हमने पढ़ा ना कि साइक और जो है शहीद होता है गवाह, तो फरमाते हैं साइक से मुराद फरिश्ता है और शहीद से मुराद अमल है। फिर हमने फरमाया, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे क्या तू भर चुकी, वो जवाब देगी क्या कुछ और ज्यादा भी है, और जन्नत परहेजगारों के लिए बिल्कुल करीब कर दी जाएगी, जरा भी दूर ना होगी। ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा था। हर शख्स इसके लिए जो रुजू होने वाला और पाबंदी करने वाला हो, जो रहमान का गायबाना खौफ रखता हो और तवज्जो वाला दिल लाया हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कैसा फरमा रहे हैं, हमारा दिल कैसा होना चाहिए, कल्बे मुनीब। एक जगह फरमाया कल्बे सलीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया मेरा इब्राहिम कल्बे सलीम लेके मेरे बारगाह में आए हैं। तो यहाँ पर फरमाते हैं बजा बिकल्बि मुनीब, कि वो दिल जो रुजू करने वाला है, जो झुकने वाला है। तो फरमाते हैं सुभान अल्लाह कि वो जो और वो वहाँ तुम जन्नत में सलामती के साथ जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है, यहाँ जो चाहेंगे नहीं का है, बल्कि हमारे पास तो और भी बहुत ज्यादा है। यानी ना सिर्फ ये जब जन्नत में दाखिल हो जाओ कि वो महलात हैं, वो बागात हैं, वो नहरें हैं, वो चश्मे हैं, शहद की, दूध की, शराब की, पानी की, इसके अलावा फरमाते हैं हमारे पास और भी बहुत कुछ है। सुभान अल्लाह। और मेरी बहनों वो और मजीद जो है उसकी बहुत सारी तफसीरें हैं। एक मजीद ये है कि जब जन्नती सारे जन्नत में चले जाएंगे तो परवरदिगार फरमाएंगे ऐ जन्नतियों क्या तुम मुझसे राजी हो गए हो। जन्नती कहेंगे परवरदिगार हम तो बड़े राजी हो गए, आपने हमें वो दिया जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। तो फरमाएंगे अच्छा तो अभी कुछ और मांगना है, कुछ और चाहते हो। जन्नती कहेंगे परवरदिगार और क्या है, हर नेमत तो आपने हमारी सोच से भी ज्यादा हमें अता फरमा दी। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना किबरियाई का पर्दा हटा देंगे और जन्नती अपने अपने ठिकानों से यूं देखेंगे, परवरदिगार का दीदार करेंगे और बीच में कोई चीज हायल नहीं होगी। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह कोई मिसाल दें कि हमें समझ आ जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हम कैसे करेंगे। तो आपने फरमाया 14वीं रात का चांद जब होता है, चमक रहा होता है, तो उसको देखने में कोई आंखों में मुश्किल महसूस करते हो। फरमाने लगे नहीं, बड़ी मजा आता है, लुत्फ आता है, ठंडक, इतना एहसास होता है।
فرمانے لگے اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، یہ مثال دی ہے کہ کوئی آنکھیں جھکائیں گے نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ وہ ہماری جو بنائی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اور ہوگی، وہ جنت کی زندگی اور ہے جنت کی۔ یہ تو ایک معمولی سی نقل اللہ نے دی جس پر ہم نیچے چلے جا رہے ہیں اور جسی میں ہم غرق ہو کے رہ گئے، یہ کچھ بھی نہیں اس جنت کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے مقابلے میں اگر دنیا ایک مچھر کے پر کے ایک پر کے برابر ہوتی تو میں کسی ناشکرے کو، کسی کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ دیتا۔ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے پرواہ نہیں، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا اس رحمت کے ساتھ نواز دوں گا، اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے ساتھ میں جسے چاہوں گا عذاب کروں گا، ہاں تم دونوں بالکل بھر جاؤ گی۔ تو جہنم تو نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے، اب وہ کہے گی بس بس بس، اچھا جہنم کہے گی اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں ڈالیں گے تو اب وہ کہے گی بس 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 بس، اور وہ کیسے سکڑے گی ہم یہاں پڑھتے ہیں، اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کے سارے جوڑ آپس میں سمٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ قدم رکھیں گے نا جہنم میں تو پھر وہ کہے گی بس بس بس، اب کوئی مزید کچھ نہیں، میرے میں گنجائش نہیں، سمٹ جائے گی۔ تو پھر فرماتے ہیں ہاں جنت میں جو جگہ بچ رہے گی اس کے بھرنے کے لیے اللہ رب العزت اور مخلوق پیدا فرمائیں گے۔ جنت اتنی بڑی ہے کہ ایک آدنا جنتی جو ہے سبحان اللہ، اس کو جب جنت میں جائے گی یا جائے گا تو اپنی ملکیت دیکھنے کے لیے، اپنی جاگیر مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، 100 سال کا عرصہ اسے لگے گا اپنی جاگیروں کو دیکھنے میں۔ تو اس کے بعد یہ ادنا جنتی، معمولی جنتی کا رتبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں تو سبحان اللہ، اور اس کے باوجود جنت اتنی وسیع ہے کہ جنت کا مخلوق بھری نہیں جائے گی، جنت میں اتنی فالتو جگہ پڑی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا فرمائیں گے، وہ نہیں بتایا کیسی مخلوق ہوگی، اس سے وہ جگہ بھرے گی۔ مسند احمد کے حدیث میں ہے جہنم کے قول یہ ہے کہ مجھ میں جبر کرنے والے، تکبر کرنے والے بادشاہ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا مجھ میں کمزور، ضعیف، فقیر اور مسکین داخل ہوں گے۔ مسند ابو یعلا میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات قیامت کے دن دکھائے گا۔ اب یہ شفاعت کا جو درس ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا، مسند ابو یعلا میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات قیامت کے دن دکھائے گا، میں سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، پھر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا سبحان اللہ کہ اس سے وہ خوش ہو جائے گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا کہ کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی مگر جس کو اللہ چاہے، تو یہ اللہ رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے شفاعت کی اجازت دیں گے۔ تو فرماتے ہیں پھر میری امت جہنم کے اوپر کے پل کے پار سے گزرنے لگے گی، بعض کو نگاہ کسی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، بعض تیر کی طرح پار ہو جائیں گے، بعض تیز گھوڑوں سے زیادہ تیزی سے پار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص گھٹنوں تک چلتا ہوا گزر جائے گا۔ ایک جیسے رڑتے نہیں، کرال نہیں کرتے، اپنے گھٹنوں کو ایسے کرے گا اور اس کو رڑتا ہوا چلا جائے گا، اور یہ مطابق اعمال کے ہوگا، اور جہنم زیادتی طلب کر رہی ہوگی۔ اب جہنم کے اوپر پل ہے، سامنے جنت ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک ہنسی کی بات یاد آ گئی، معصوم سی بات ہے۔ اسی طرح کوئی واز ہو رہا تھا تو ایک دیہاتی بیچارہ سن رہا تھا واز، تو جب انہوں نے بتایا کہ جو پرسرات ہے وہ کیا ہے، نیچے دوزخ ہے، اور پرسرات بار سے زیادہ باریک ہے، لوہے کی تلوار سے زیادہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور لوہے سے زیادہ گرم ہے، تو وہ کہتا ہے مولوی جی سدھی جی گل کرو، جنت نو جان والا راہ ہی کوئی نہیں۔ کہ اس بیچارے ایسے پل پہ کون کراس کرے گا؟ اس بیچارے نے اپنی معصومیت سے کہا، اس نے کہا سیدھا گل کرو، وہ جان والا راہ کوئی نہیں، راہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا چوڑا کریں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پار کریں گے، سبحان اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اچھا، اور یہ جو جہنم ہے وہ نیچے ہے، وہ زیادتی طلب کر رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدر اس میں رکھے گا، بس یہ سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس، اور میں حوض میں ہوں گا۔ لوگوں نے کہا حوض کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا حوض کوثر، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ حوض کیا ہے؟ تو فرمانے لگے خدا کی قسم اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ حوض کوثر کی بات ہو رہی ہے، اس پر برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جسے اس کا پانی مل گیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور جو اس سے محروم رہ گیا اسے کہیں پانی نہیں ملے گا جو سیراب ہو سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ کہے گی یعنی جہنم، کیا مجھ میں کوئی مکان ہے کہ مجھ میں زیادتی کی جائے؟
حضرت اکرمہ فرماتے ہیں وہ کہے گی کیا مجھ میں ایک کے بھی آنے کی جگہ ہے؟ میں بھر گئی. اور وہ اس وقت کہے گی جب اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک اس میں رکھیں گے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس میں جہنمی ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ وہ کہے گی میں بھر گئی. اور کہے گی کیا مجھ میں زیادتی کی گنجائش ہے؟ امام ابن جریر پر پہلے قول کو اختیار کرتے ہیں. دوسرے قول کا مطلب ہے پھر فرماتے ہیں جب جنت قریب کی جائے گی یعنی قیامت کے دن جو دور نہیں ہے اس لیے کہ جس کا آنا یقینی ہو وہ دور نہیں سمجھا جاتا. فرماتے ہیں قیامت آج آ جائے 100 صدی بعد آئے 200 صدیاں بعد آئے اس کا مطلب ہے ایک چیز نے آنا ہی ہے تو اس کو کہتے ہیں دور نہیں کہتے کیونکہ وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے میری بہنوں کہ ہم میں سے جو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے تو نہ واپس آنا ہے نہ وہ قیامت کے تک اس نے زندہ رہنا ہے. اپنی اپنی زندگی پوری کر کے جب ہم جاتے ہیں تو ہماری قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جس کا دل اوابن کے معنی رجوع کرنے والا. تو اواب ہم نے پڑھا نا کہ جو آئے گا اوابن. اواب کا مطلب ہے رجوع کرنے والا توبہ کرنے والا گناہوں سے رک جانے والا. توبہ کی اللہ کی طرف ہم پلٹے اور گناہوں سے رک گئے. حفیظوں کے معنی وعدوں کا پابند. حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اواب و حفیظ وہ ہے جو کسی مجلس میں بیٹھ کر نہ اٹھے جب تک استغفار نہ کر لے. یہ میں نے پڑھا تو میں نے کہا ہم بھی یوں کریں کہ جب بھی کسی سے ملیں تو اٹھتے وقت استغفار پڑھ لیں ایک دفعہ استغفر اللہ یا اللہ مجھے بخش دے. کوئی پتہ نہیں کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو کوئی انجانے میں کوئی غیبت نہ ہو گئی ہو کچھ پتہ نہیں چلتا باتوں میں تو کہتے ہیں کہ یہ مجلس اٹھنے سے پہلے استغفار کر لیں. جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے یعنی تنہائی میں بھی خوف خدا رکھے. حدیث میں ہے وہ بھی قیامت کے دن عرش خدا کا سایہ پائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہ نکلیں. میری بہنوں 7 قسم کے لوگ عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے گا اور اس دن عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو اس میں ایک وہ ہے کہ جب ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور پیارا جو وقت ہے نا وہ تہجد کا وقت ہے. کبھی تہجد میں جب ہم اٹھتے ہیں سکون کی گھڑیاں ہوتی ہیں یوں لگتی ہے واقعی سکینہ نازل ہو رہی ہے سکون کی بارش ہو رہی ہے. اور اس وقت ہم اپنے گناہوں کو یاد کر لیں اللہ رب العزت سے دوری کو یاد کر لیں. پروردگار میں فلاں عمر کے حصے میں کوئی نمازوں کی پابندی نہیں کرتی تھی میں اپنی یاد کر لیں اپنے ماضی کو یاد کر لیں بچپن تو یا اللہ مجھے بخش دے اب میں تیری طرف پلٹ آئی ہوں اور رونا آ جائے. تو وہ رونے کے آنسو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے. ایک اور جگہ میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہتھیلی پر دیتے ہیں وہ آنسو. میری بندی تیرے آنسو نیچے نہیں گریں گے تو نے مجھے یاد کیا اور رو دی. وہ آنسو بڑے قیمتی ہیں اور اس بندی اور بندے کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دیں گے کہ آج جہاں آ جب تو ایک دن اکیلی تھی اور اکیلا تھا اور تو نے مجھے یاد کیا میرے سے لو لگائی اور رو دی. تو وہ رونا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. فرماتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے پاس دل سلامت لے کر جائے جو اس کی جانب جھکنے والا ہو. اس میں یعنی جنت میں چلے جاؤ اللہ کے تمام عذابوں سے تمہیں سلامتی مل گئی. اور یہ بھی مطلب ہے کہ فرشتے ان پر سلام کریں گے. یہ خلود کا دن ہے. خلود ہوتا ہے نا داخلے کا داخل ہو جاؤ یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو جہاں کبھی موت نہیں جہاں کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. سبحان اللہ. جہاں سے تبدیلی اور ہیر پھیر نہیں. پھر فرمایا یہ وہاں جو چاہیں گے پائیں گے بلکہ اور زیادہ بھی. کثیر بن مرہ فرماتے ہیں مزید میں یہ بھی ہے کہ اہل جنت کے پاس ایک بادل گزرے گا. ایک بادل آئے گا جیسے ہم بادل دیکھتے ہیں بارش سے بھرے ہوئے ہیں میگھ سے بھرے ہوئے ہیں پانی سے بھرے ہوئے ہیں اسی طرح جنت میں جنتیوں کے پاس بادل آئے گا. سبحان اللہ. اور جس میں سے آواز آئے گی کہ تم کیا چاہتے ہو جو تم چاہو برساؤں بس یہ جس چیز کی خواہش کریں گے اس سے برسے گی. یہ کتاب کے رائٹر جو ہے نا ابن کثیر میں مجھے بڑی ہنسی آئی میں نے ان کا پڑھا. کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں کیا مانگوں گا. حضرت کثیر فرماتے ہیں اگر میں اس مرتبے پر پہنچا اور مجھ سے سوال ہوا کہ وہ بادل مجھ سے بھی سوال کرے کہ میں کیا برساؤں تجھ پہ کیا خوبصورت زندگی ہوگی کہ بادل آیا تو اس سے آواز آ رہی ہے کیا چاہتی ہو کیا برساؤں جو وہ کہے گی وہی برس جائے گا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا گیا اور میں اس مرتبے پہ پہنچا تو میں کہوں گا یا اللہ خوبصورت خوش لباس نوجوان کنواریاں برسائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جی جس پرندے کو کھانے کو چاہے گا وہ اس وقت بھنا بھنایا موجود ہوگا. مثلا احمد کی مرفوع حدیث میں ہے کہ اگر جنتی اولاد چاہے گا کئی ہوتے ہیں نا بے اولاد ان کو اولاد یہاں نہیں ہوتی اور یہ تمنا لے کے دنیا سے جاتے ہیں
تو وہاں پر ان کا دل چاہے گا میری بھی اولاد ہو، اور وہاں پر ہر ایک جوڑے کی شکل میں ہوگا، کوئی بھی کنواری عورت نہیں ہوگی، ہر ایک کی شادی ہوگی، ہر ایک خامد اور میاں بیوی جوڑے ہوں گے، اور جن کی شادیاں یہاں نہیں ہوئی یا شادی ٹوٹ گئی یا کچھ بھی ہوا تو وہاں اللہ تعالیٰ پھر شہداء کرام کو لائیں گے، جس جس کو وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح کرتے جائیں گے۔ تو یا جو اپنے خاوند کے ساتھ خوش نہیں تھی وہ بھی وہاں، اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ وہاں آئے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، خوشی کی زندگی ہے، وہاں مجبوری، جبر، ظلم، زیادتی کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، جس کے ساتھ دنیا میں خوش نہیں تھی وہ اسی کے نکاح میں مری ہے، لیکن آج ہم وہ اس کو اور کوئی دے دیں گے، تمہارے لیے یہ شہداء لائیں گے، جس کو پسند کر اس کے ساتھ ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی بچے کی، جیسے کوئی بے اولاد جوڑا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میرا بچہ ہو جائے، میرا بھی دل چاہتا ہے میری جنت میں میری بھی اولاد ہو، تو اسی وقت سبحان اللہ کہتے ہیں مرفوع حدیث میں کہتا ہے جنتی اولاد چاہے گا، ایک ہی گھڑی میں حمل اور بچے کی جوانی ہو جائے گی، فوراً پریگننٹ ہوگی، فوراً بغیر کسی درد کے بچہ ہو جائے گا، چھوٹا بچہ بیبی بڑھتے بڑھتے ان کی آنکھوں کے سامنے جو عمر دوسرے جنتیوں کی ہے 30 یا 33 سال اتنا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ بیٹا ہے تو اتنا، بیٹی ہے تو جو نو عمر عورتوں کی جوانی کی عمر ہے وہ ہو جائے گا، اور وہ ان کی اولاد ہوگا۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہاں کوئی چیز، کسی چیز کی بھی آپ نے مس نہیں کرنا، حسرت نہیں ہے۔ جنت کا نام ہے خواہشوں کو پانے کا، جو خواہش کرو پاؤ، جو خواہش کرو پاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں سہیب بن سنان رومی فرماتے ہیں اس زیارتی سے مراد اللہ کریم کے چہرے کی زیارت ہے، جیسے میں نے پہلے کہا نا، ہم نے پڑھا نا مزید بھی ہے، ہم نے پڑھا نا یہاں پہ کہ ہمارے پاس تو مزید بھی ہے، تو فرماتے ہیں اس زیارتی کی ایک جو ہے وہ یہ ہے مراد کہ اللہ پاک اپنے چہرے کی زیارت کرائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر جمعہ کے دن، میری بہنوں یہ دیکھو میں نے یہ پڑھا نا اور بھی ایمان تازہ ہو گیا، ہر جمعہ ہمیں جمعہ بڑا خاص دن عطا فرمایا گیا ہے، نہ یہ یہود کو ملا یا نہ نصارہ کو ملا، یہ اللہ کی فضل سے امت محمدیہ کو ملا۔ تو فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہر جمعہ کے دن انہیں دیدار باری تعالیٰ ہوگا۔ جنت میں بھی عام جنتیوں کو جمعہ کے دن اللہ رب العزت اپنا چہرہ اقدس کا دیدار فرمایا کریں گے، لیکن جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے خوش نصیب، وہ صبح و شام دو بار دن میں اللہ پاک کی زیارت کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی نام میں لکھ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس زیارتی سے مراد اللہ کریم کے چہرے کی زیارت ہے، انہیں دیدار باری تعالیٰ ہوگا، یہی مطلب مزید کا ہے۔ مسند شافعی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید آئینہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے پاس شیشہ تھا، آئینہ تھا سفید، تو اس میں ایک نقطہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بیچوں بیچ ایک نقطہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جبرائیل یہ کیا ہے، یہ نقطہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے یا رسول اللہ، یہ جمعہ کا دن ہے اور یہ خاص آپ کو اور آپ کی امت کو بطور فضیلت کے عطا فرمایا گیا ہے۔ سب لوگ اس میں تمہارے پیچھے ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی، تمہارے لیے اس میں بہت کچھ خیر و برکت ہے۔ اس میں ایک ایسی ساتھ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگے مل جاتا ہے، اور وہ ساتھ میری بہنوں زیادہ تر جو مفسرین گئے ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ جب جمعے کی گھڑیاں رخصت ہو رہی ہوتی ہیں اور عصر کی اگر ہماری عصر نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہائے میری عصر گئی، کہیں ہم گئے اور جمعہ کی عصر اور ہائے میری عصر، تو یوں لگے جیسے ہم نے ایک آدھ رکعت پا لی ہے۔ وہ گھڑی ہے سورج ڈوبا بھی نہیں اور ابھی پورا عصر نماز بھی نہیں ہے، غروب ہماری نماز فوت ہونے والی ہے، اور وہ گھڑی ہے اس میں یوں کریں کہ جب جمعہ کا دن ہو، یہ میری بہنوں الحمدللہ میں بھی کرتی ہوں، آپ بھی کریں، سارے کام چھوڑ کے آدھا گھنٹہ پہلے مصلے پہ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ سے یہ ہو سکے 3 تسبیحیں نکال لیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، 3 تسبیحیں، بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے، اور پھر وہ گھڑیاں جو ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو رخصت کریں اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کے پھر فارغ ہو جائیں۔ تو یہ آزما کے دیکھیں، اگر کوئی خاص حاجت بھی ہو تو یہ گھڑی بہت قیمتی ہے، جمعہ کے دن رخصت ہونے والا دن، تو آدھا گھنٹہ پہلے آپ کھڑے ہو جائیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، 3 تسبیحیں پڑھ لیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں اس دن جمعے کا کیا فضیلت ہے؟ فرماتے ہیں تیرے رب نے جنت الفردوس میں ایک کشادہ میدان بنایا ہے اور جس میں مشکی ٹیلے ہیں۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جن جن فرشتوں کو چاہے اتارتا ہے، مجھے تھوڑی سی خاموشی چاہیے پلیز، اتارتا ہے۔ اس کے ارد گرد نوری ممبر ہوتے ہیں جن پر انبیاء علیہ السلام رونق افروز ہوتے ہیں، یہ ممبر سونے کے ہیں۔ کیا ہوگا کہ جمعے کے دن جمعہ لگے کرے گا، سبحان اللہ، جمعہ کی فضیلت کہ اللہ رب العزت آئیں گے اور جتنے جنتی مرد ہیں وہ سامنے بیٹھیں گے اور سونے کے ممبر لگ گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے شان بے شان، سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسرے انبیاء کرام، شان بے شان
اپنے اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے عام جنتی، یہ مرد صرف جائیں گے، عورتیں اپنے اپنے محلات سے اللہ رب العزت کا دیدار کریں گی جمعے کے دن، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ مشکی ٹیلے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جن جن فرشتوں کو چاہے اتارتا ہے، اس کے ارد گرد نوری ممبر ہوتے ہیں جن پر انبیاء علیہ السلام رونق افروز ہوتے ہیں، یہ ممبر سونے کے ہیں جس پر جڑے ہوئے ہیں شہداء اور صدیق لوگ ان کے پیچھے ان مشکی ٹیلوں پر ہوں گے، یعنی انبیاء کرام کے بعد شہداء ہوں گے اور سچے لوگ صدیق لوگ ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے اپنا وعدہ تم سے سچا کیا، اب مجھ سے جو چاہو مانگو، جو باتیں کر لوں گے۔ ایک سے کہیں گے یاد ہے فلاں دن تو کتنا مایوس ہو گیا تھا میری رحمت سے، وہ کہے گا پروردگار مجھے بخش دے، تو پروردگار مسکرائیں گے، فرمائیں گے تجھے بخشا تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اسی لیے بیٹھے ہو میرے سامنے کہ تجھے میں نے بخش دیا۔ تو سبحان اللہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنا وعدہ تم سے سچا کیا، جنت کا وعدہ کیا تھا نا، سچا کر دیا انشاءاللہ۔ پھر فرماتے ہیں اب مجھ سے جو چاہو مانگو، سب کہیں کہ ہمیں تیری خوشی اور رضا مندی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو میں تمہیں دے چکا، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اس کے سوا بھی جو تم چاہو پاؤ گے، اور میرے پاس اور بھی زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ لوگ جمعہ کے خواہش مند رہیں گے کیونکہ انہیں بہت سی نعمتیں اس دن ملتی ہیں، یہی دن ہے جس دن دوبارہ رب عرش پر مستوی ہوا۔ کیا کیا جمعہ کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت جمعے کے دن اپنے عرش پر مستوی ہوئے، اس سے پہلے کائنات کو بنانے سے پہلے زمین اور آسمان دھواں تھے، سب ملے ہوئے تھے، پھر اللہ رب العزت نے چاہا کہ دنیا بنائی جائے اور زمین کو الگ کر دیا، آسمانوں کو الگ کر دیا، اور اپنا پانی پہلے اللہ رب العزت کا پانی تخت عرش پر تھا، جو عرش ہے نا وہ پانی پر تھا، تو اب اللہ رب العزت نے جب زمینیں بنا دی، آسمان بنا دیے، تو اب اللہ رب العزت نے سبحان اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوئے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اسی دن ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔ اسی طرح اسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ام کی کتاب الجمعہ میں بھی وارد کیا ہے۔ تو سبحان اللہ میری بہنوں، وہ آیت دوبارہ پڑھنی تھی یوم الحدید، فبصرہ کو یوم الحدید سب کو پڑھ کے دوبارہ بتا دیں۔ اچھا ٹھیک، فبصرہ کو یوم الحدید والی آیت، اچھا ٹھیک ہے، وہ اس وقت فائدہ مل جائے گا۔ یہ آیت ایسی ہے جن کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں تو یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھیں گے، صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے، تو اس کا بڑا اجر ہے ماشاءاللہ۔ فبصروا کل یوم الحدید، یوم حدید، یہ آیت نمبر ہے میرا خیال ہے 66 ہے، نہیں سوری 22 ہے، 22 اس کا ترجمہ بتا دیں۔ آیت نمبر 22 فبصروا کا کل یوم حدید، یہ سورۃ کاف کی آیت نمبر 22 ہے، اور اس کا ہے بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یوم الحدید، وہ حدید، یوم حدید، حدید ہوتا ہے نا لوہا سخت، تو فرماتے ہیں آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ تو کاشفہ نے بتایا کتنی دفعہ پڑھنی؟ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد، سبحان فرض کے اللہ، بعد، تو 3 آنکھوں کی نظر دفعہ ہر فرض نماز کے بعد۔ الحمدللہ بہت اچھا ٹائم جا رہا ہے۔ اچھا اب شفاعت کی چند حدیثیں میں بیان ابھی درس ختم نہیں ہوا، اب شفاعت کی چند حدیثیں میں بیان کرنا چاہوں گی۔ جی آپ نے کتاب لینی؟ میں آیت دیکھنے کے لیے، او اچھا میں بھی دکھاتی ہوں، درس ختم ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ آپ نے کہا میں صرف نمبر میں دیکھ جو عادت میں بیٹھ، جی ہم لکھ دیتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ جی کاف، سورۃ کاف ہے اور اس آیت نمبر 22 ہے، اور آخری میں لکھ کے آپ کو دے دوں گی۔ آیت نمبر 22، جی 22، ہاں جی آیت نمبر 22 انشاءاللہ۔ اچھا اب شفاعت کی چند حدیثیں میری بہنوں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا مگر اس کو دوزخ کی جگہ دکھائی جائے گی، اگر وہ برائی کرتا تو اس میں داخل ہوتا۔ داخلے سے پہلے دوزخ میں ہر ایک کو مقام دکھانا ہے، 2 مقام ہے، جب بھی ہم دنیا میں آتے ہیں ہمارا ایک مقام جنت میں تیار ہوتا ہے، ایک دوزخ میں۔ اب اللہ کے فضل سے چاہیں اللہ پاک تو جنت میں بھیج دے، اور استغفر اللہ اگر بد نصیبی ٹھہرے تو نہ ایمان لائے نہ نیک اعمال کیے تو وہ دوزخ میں، لیکن دوزخ میں جانے والوں کو جنت کا مقام دکھائیں گے۔ میں پڑھتی ہوں، فرماتے ہیں اس دوزخ کی جگہ دکھائی جائے گی کہ اگر وہ برائی کرتا تو اس میں داخل ہوتا، تاکہ اس کو قدر ہو کہ استغفر اللہ اگر میں ایمان نہ لاتی، عبادات نہ کرتی، نیک کام نہ کرتی، ماں باپ کی فرما برداری نہ کرتی، شوہر کی فرما برداری نہ کرتی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو میں کہاں جاتی۔ تو فرماتے ہیں اگر تاکہ وہ زیادہ شکر ادا کر سکے، اور کوئی دوزخ میں داخل نہیں ہوتا مگر اپنی جگہ جنت سے دکھلایا جاتا ہے کہ اگر تو نیکی کرتا تو یہ جگہ پاتا تاکہ اس کی حسرت بڑھ جائے۔ استغفر اللہ، دوستوں کو بھی دکھائی جائے گی جگہ کہ اگر تم نیکی کرتے تو وہ جنت میں جگہ دیکھ رہے ہو وہ تمہارے لیے تھی، اس کا نام وہاں بھی لکھا ہوا تھا، دوزخ والی جگہ پر بھی۔ تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے
اور دوسری دوزخ میں چلے جائیں گے. موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کے درمیان رکھی جائے گی, پھر اس کو ذبح کیا جائے گا. پھر ایک پکارنے والا پکارے گا, اے اہل جنت موت نہیں آئے گی, اور اے اہل دوزخ موت نہیں آئے گی. اہل جنت کی خوشی بڑھ جائے گی اور دوزخوں کا غم زیادہ ہو جائے گا. متفق ہے. موت کو ایک مینڈے کی شکل میں, جیسے ایک بھیڑ ہوتی ہے نا, مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا, اس کو ذبح کیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے. وہی موت تھی جو دنیا میں ہو گئی, اب اس کے بعد موت نہیں ہے. یہ سن کر جنتی بہت خوش ہو جائیں گے, اور استغفر اللہ جو دوستی ہیں وہ بہت ان کی حسرت اور بھی زیادہ غم میں ڈوب جائیں گے. ابن مسعود سے روایت ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر نزول فرمائے گا, اس سے اس طرح آواز نکلے گی جیسے نئے چمڑے کا زین تنگی کی وجہ سے آواز نکالتا ہے. اس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. مقام محمود کی جو سبحان اللہ, اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے, جو عرش آئے گا زمین پر, اللہ نے پہلی دفعہ زمین پر تشریف لانی ہے. تو اس دن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا عرش کی کیا ہے, آسمان اور زمین کے برابر اس کی جو وسعت ہے یعنی چوڑائی ہے. سبحان اللہ. اور اس سے ایسی آواز نکلے گی جیسے چمڑے کا زین تنگی کی وجہ سے آواز نکالتا ہے. اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. تم کو ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ لایا جائے گا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. جس طرح آپ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, بچہ آتا ہے کوئی کپڑے نہیں ہوتے, اسی طرح قبروں سے جب اٹھنا ہے تو کوئی کپڑے نہیں ہونے, لباس ننگا ہونا ہے. لیکن محشر کے میدان میں لباس اللہ نے پہنانا شروع کر دینا. لیکن حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی خلقت کے سامنے ہم ننگے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اس دن بات معاملہ کچھ اور ہوگا, سب اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا, نہ کسی کو ہوش ہے کہ کسی نے کیا پہنا ہوا کسی نے کیا نہیں پہنا ہوا. سب اوپر کی طرف کہ اللہ رب العزت کا عرش آئے, اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے. اور اس سوا نیزے پر تو سورج ہوگا. گرمی کا حال دیکھیں کیا ہوگا. 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا, 50,000 سال کا. صحابہ گھبرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو تمہیں کہ جو نمازی ہیں دنیا میں, آپ مومنوں کے لیے 2 رکعت نماز فرض کے برابر وہ سارا یہ مراحل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بہنوں فرضوں کی پابندی کریں, فرض نہ چھوڑیں, آگے بڑی گھاٹیاں انتظار کر رہی ہیں, بہت لمبی گھاٹیاں. تو فرماتے ہیں کہ تم کو بے ختنہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں؟ کیونکہ نمرود نے ان کو ننگا کر کے دنیا میں تو ڈالا تھا آگ میں. تو اللہ رب العزت اس دن کا اعزاز دیں گے کہ میری خاطر تیرے کپڑے بھی اتار دیے, ساری دنیا کے سامنے تجھے ننگا منجیک میں ڈال کر اچھالا گیا آگ میں. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محشر میں 2 سفید کتان جو حاجی پہنتے ہیں احرام, یہی ہے جنتیوں کا لباس مردوں کا. وہ 2 احرام کتان سلک کی چادریں آئیں گی جنت کی, اور وہ ان کو پہنا دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے خلیل کو لباس پہناؤ, جنت کی 2 سفید کتانوں کی چادریں ان کو پہنائی جائیں گی. اس کے بعد مجھے لباس پہنایا جائے گا. دوسرے نمبر پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لباس پہنایا جائے گا. پھر میں اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب ایک مقام پر کھڑا ہوں گا کہ اگلے اور پچھلے لوگ مجھ پر رش کریں گے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے عرش کے دائیں جانب مجھے اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے کہ اس وقت سارے انبیاء علیہ السلام بھی اور اہل محشر بھی دیکھ کے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ, یہ ہے مقام محمود جو اللہ نے ان کو اتنی فضیلت والا مقام عطا فرمایا, صرف ایک اپنے حبیب کو وہاں پہ کھڑا کیا. تو یہ ہے روایت کہ اس کو درامی نے, یہ ہے مقام محمود. پھر فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی, کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہوگی. 4 طرح کی شفاعت ہوگی. ایک تو کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے, ایک جو نیکوکار ہیں ان کے لیے, کبیرہ گناہ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے شفاعت, سجدے پہ سجدہ کریں گے, گڑ گڑائیں گے. سبحان اللہ. جب میں پڑھتی ہوں اللہ پاک آپ سے فرماتے ہیں اس صراط پر جب میری امت گزر رہی ہوگی اور سب سے پہلے آپ کی امت گزرے گی, ساری امتوں کے بعد ہم آئے ہیں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کریں گے اور امت محمدیہ کو گزارے گے, اور تاکہ انتظار نہ ہو, وحشت والا وہ گھڑی ختم ہو جائے. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے صراط کے اس طرف اور فرمائیں گے یا ربی سلام یا ربی سلام یا ربی سلام, یا اللہ سلامتی عطا فرمانا, یا اللہ ان کی مدد فرمانا, سلامتی کے ساتھ گزر جائیں. تو فرماتے ہیں وہاں پہ کھڑا یا ربی سلام یا ربی سلام پکار رہا ہوں گا. تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہوگی, جو میری امت کے کبیرہ گناہ والے ہیں ان کی ہوگی. اور استغفر اللہ میری بہنوں, وہ یوں بھی ہے کہ جو دوزخ میں گر جائیں گے اور پھر آپ سے کو پتہ چلے گا, جب پوچھیں گے میری ساری امت آ گئی, پتہ چلے گا نہیں, بہت زیادہ بہت لوگ
जब क्रॉस कर रहे थे तो वो गिर गए हैं। तो उस वक्त आप फिर अल्लाह पाक की बारगाह में जाएंगे, सजदे में गिरेंगे और दुआएं करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे जाओ ए मोहम्मद, जिसके दिल में पहले जौ के बराबर, दिनार के बराबर ईमान है, उसको उठा लाओ, फिर जौ के बराबर, फिर राय के बराबर। फिर आपको देख के शुहदाए कराम को भी इजाजत दी जाएगी, सदीकों को इजाजत दी जाएगी, आपसे कुरान को इजाजत दी जाएगी। जाओ अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने दोस्तों को देखो। और मेरी बहनों, वो दोज़ख में गिरना तो एक साथ का भी बड़ा सख्त है, वो पता नहीं कब शफाअत आएगी और कब वो वहां से निकलना होगा। तो इसलिए हमें अमाल की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे पल्ले कुछ हो जब उस दिन महशर में जाए। जब एक माँ कहे कि अपने बच्चे को मैं दुनिया में तुझे बहुत प्यार करती थी मेरा बेटे, पर आज तो एक नेकी भी तुझे नहीं दे सकती, इसलिए कि नफ्सी नफ्सी। वहाँ रसूल कह रहे होंगे नफ्सी 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 नफ्सी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आए माँ, तूने मुझे कुंवारी होके जन्म दिया, लोगों की बातें सही, ताने सहे, पर नफ्सी नफ्सी, आज तो मुझे अपना खटका पड़ा हो। तो वहाँ कोई किसी को नहीं जानेगा। ये रिश्ते नाते जिनके लिए हम दुनिया में कोई गुनाह करते हैं, कोई कमाई में गड़बड़ करते हैं, ये यहाँ ही रह जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाना। फिर फरमाते हैं औफ बिन मालिक से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे परवरदिगार की तरफ से एक आने वाला आया, इसने मुझको इस बात का इख्तियार दिया कि दो बातों में से एक पसंद कर लें, या तो आपकी आधी उम्मत जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। फरिश्ता आया, उसने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक पूछ रहे हैं, या तो आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर देते हैं, तो या आपको शिफात का इख्तियार है। तो आपने फरमाया हमने शिफात को पसंद किया, और ये हर इस शख्स के लिए होगी जो इस हाल में मरेगा कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता होगा। ठीक है, तिरमिज़ी की ये हदीस है। अच्छा, आखिर में यह है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन किस्म के लोग क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। कौन कौन होंगे? अंबिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, फिर उलमा जिन्होंने इल्म हासिल किया, और फिर शुहदा जो शहीद है अल्लाह के रास्ते के, वो सारे उनको अल्लाह ताला शिफात का हुक्म देंगे। छोड़ जरा इधर आना, मैंने आपको एक बात भी बतानी है और आपने आज कुछ करना भी है। आज जल्दी से। मैं आज सुबह जब दरस तैयार करके सोई तो मैंने आखिर में सोचा कि मैं उम्मत मरहुमा जो हम हैं, आपके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरियां दी हैं वो मैं बयान करूंगी। और मैंने सोचा था मैं एक ही हदीस बयान करूंगी, लेकिन जब मैं सोई तो मुझे ख्वाब में आया कि यही दर्स है, यही जगह है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि मैं शिरोज को कह रही हूँ कि शिरोज इधर आओ, ये हदीसें पढ़ो और 4 हदीसें पढ़ो। बेटा आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपको बताती हूँ, 4 हदीसें पढ़े। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा शिरोज कि आज के बाद आपने हर दर्स में 3-4 हदीसें सुनानी है। तो ये हुक्म हुआ है आपके लिए कि आप बिस्मिल्लाह तबलीग करें, ठीक है ना? बिस्मिल्लाह, ये पकड़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई बात नहीं, ये पढ़े उमरो बिन शुएब, नहीं कोई हार्ड उर्दू नहीं, अब पढ़ेंगे तो आ जाएगी इंशाल्लाह। उमरो बिन शुएब अपने बाप से वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन सी मखलूक तुम्हारी तरफ ईमान के लिहाज से ज्यादा पसंदीदा है? इन्होंने कहा फरिश्ते। आपने फरमाया और इनके लिए क्या है? वो ईमान ना लाए जबकि वो अपने रब के पास हैं। इन्होंने कहा पैगंबर। आपने फरमाया इनको क्या है? वो ईमान ना लाए जबकि इन पर वही नाज़िल की जाती है। इन्होंने कहा बस हम। आपने फरमाया और तुम्हारे लिए क्या है कि तुम ईमान ना लाओ जबकि मैं तुम में मौजूद हूँ। रावी ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मखलूक में से मेरे नज़दीक पसंदीदा ईमान उन लोगों का है जो मेरे बाद पैदा होंगे और मुसहफ ये किताब है ना, मुसहफ पर ईमान लाएंगे। इसमें किताब होगी, इसमें जो कुछ है उसके साथ ईमान लाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एक दिन आप बैठे हुए थे, आप बैठे रहो, 4 हदीसें आपने बयान करी। एक दिन आपने बैठे हुए थे तो आपने फरमाया कि कौन तुम समझते हो कि ईमान के लिहाज से सबसे अच्छे हैं? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह अल्लाह के फरिश्ते। आपने फरमाया वो तो अल्लाह के पास है, हर वक्त अल्लाह का दीदार करते हैं, उनको क्या है कि वो अल्लाह के साथ ईमान रखना है। फिर अंबिया, आपने फरमाया अंबिया पर तो वही उतरती है। फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फिर हम? तो आपने फरमाया तुम्हें क्या है, तुम्हें तो मैं मौजूद हूँ, तो कुरान नाज़िल हो रहा है तुम्हारे सामने। फिर आपने फरमाया ईमान के लिहाज से सबसे अफसर वो होंगे जो मेरे बाद आएंगे, वो हम हैं मेरी बहनों। उनके पास कुछ भी नहीं होगा, ना हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ना सुहाबी को, ना ताबईन को। आपने फरमाया किताब को पाएंगे मुसहफ पर, यानी 2 गत्तों के दरमियान। आपने फरमाया कुरान किताब अल्लाह को और मेरी हदीस को पाएंगे और उस पर ईमान लाएंगे, वो तुम में सबसे अच्छे हैं ईमान के लिहाज से। कितनी बड़ी खुशखबरी है मेरी बहनों हमारे लिए।
یہ دوسری بات عبد الرحمن بن حضرمی سے روایت ہے کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے حدیث بیان کی. آپ نے فرمایا اس امت کے آخر میں ایک جماعت ہوگی, اس کو پہلے لوگوں کا سا اجر ثواب ہوگا, نیکی کا وہ حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, خلاف شرع کام کرنے والوں کے ساتھ لڑائی کریں گے, جو فتنہ ہو, اہل فتنہ ہوتے ہیں نا, فتنہ روایت کے ان دونوں کو بہکی نے اتنی. اب ایک یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں ابو امامہ سے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ کو دیکھا ہے اس کے لیے مبارک اور خوشی ہو, اور جس شخص نے مجھ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لایا ہے ساتھ بار مبارک اور خوشی ہو. سبحان اللہ. میں ایکسپلین کرتی ہوں. آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے خوشی ہو, مبارک ہو, اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اس کے لیے 7 بار مبارک ہو اور 7 بار خوشی ہو. یہ ہم ہیں میری بہنوں, ہم نے تو نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ. اب یہ آپ کی پڑھ. معاویہ بن قمرہ سے روایت ہے, وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام کے رہنے والے تباہ ہو جائیں گے, یہ سیریا والے جہاں جنگ ہو رہی ہے, یہ پیشین کوئی دے دی گئی ہے, تم میں کوئی بھلائی نہ ہوگی. میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ مدد کے لیے مدد کیے گئے ہوں گے. ان کی مدد جو شخص چھوڑ دے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. ہاں بس ٹھیک ہے, اتنے بڑا. جزاک اللہ خیر. ٹھہر جائیں, یہ بھی پڑھ دو یہاں سے, میں بتاتی ہوں. اچھا یہ ہے, آپ نے پوچھا, بتاؤ. اچھا یہ ہے, یہ آپ پڑھ لیں پھر میں دونوں سمجھاتی ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث بن حکیم اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو متعلق فرمایا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس. تم 70 امتوں کو پورا کرتے ہو, تم اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب میں سے بہتر اور گرامی قدر ہو. روایت کی اس کو ترمذی. بس جزاک اللہ خیر. یہ اللہ تعالیٰ, سوری میں نے آپ کو پہلے پریپیئر نہیں کیا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. صبح آئیے خواب اور ابھی تم مجھے جہاں ملی ہو میں کب بتاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ 4 حدیثیں یہ پڑھو, اور پھر میں نے کہا کہ ہر درس میں تم نے 2-3 حدیثیں ضرور بیان کرنی. تو یہ جو دوسری حدیث انہوں نے بیان کی, یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کے رہنے والے تباہ ہو جائیں گے تم میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی. شام میں جو جنگ چڑی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہی اتنی لمبی ہو کہ شام میں تباہی پھیل جائیں گے, اور فرماتے ہیں اس وقت کوئی تمہیں بھلائی نہیں ہوگی. تو فرماتے ہیں اس وقت کہ اچھا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ مدد کیے گئے ہوں گے, ان کی مدد جو چھوڑے گا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اور دوسری حدیث جو انہوں نے فرمائی بیان کی سیروز نے, وہ یہ ہے کہ بحث بن حکیم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, اپنے باپ سے, وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق فرمایا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. کتنی پیاری کہ تم ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو. سبحان اللہ. فرماتے ہیں تم 70 امتوں کو پورا کرتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سب میں سے بہتر اور گرامی قدر ہو. سبحان اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین سرکار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نعتیں پڑھنے والے وہ آگے آ جائیں. پچھلے ربیع الاول کو میں بھی چھوٹی سی ایک بات پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ میں نے نبی پاک حضرت محمد